अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुदक्किर। और बेशक हमने कुरान याद करने के लिए आसान फरमा दिया, तो है कोई याद करने वाला। ये किन्जुल ईमान में इसका तर्जुमा है और फ़तेह मोहम्मद जालंधरी ने इसका तर्जुमा कुछ यूं किया है कि और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं कि कुरान को समझने के काबिल हमने बनाया है। इसके मतलब व मानी को समझने वाले के लिए इंतहाई आसान है। इसे पढ़कर समझकर इबरत हासिल करना, मामलाते दुनिया के अंदर इससे रहनुमाई हासिल करना। अगर इंसान अपने कल्बो ज़हन, दिलो दिमाग के दरीचे खोल कर इसको पढ़े, इबरत की आंखों से इसका कुरान का मुताला करे और नसीहत के कानों से सुने और समझने वाले दिल से गौर करे, तो आखरत और सादत के दरवाजे इसके लिए खुल जाते हैं। अजीज दोस्तों, कुरान जो है दिल और दिमाग की गहराइयों में उतर कर और दुनिया की तमाम आलूदगियों को साफ करने में मदद देता है। इस किताब का मोजज़ा ये है, अगर ये कहें कि ये किताब मजमुआ मोजज़ात है, जुबानी याद करने में आसान है, समझने में आसान है, रहनुमाई हासिल करने में आसान है, और जो इससे नसीहत हासिल करने वाला है इसके लिए नसीहत हासिल करना भी आसान है। दुनिया की और कोई किताब या किताबचा भी इतना मोजज़ाती नहीं है कि इसे अज़बर किया जा सके, और जितनी तादाद में हिफ़ाज़े कुरान इस किताब को याद करने वाले पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, किसी किताब के याद करने वाले इस दुनिया में और किसी किताब को याद करने वाले नहीं पाए जाते। लेकिन साथ साथ जितना जुल्म हम मुसलमानों के हाथों इस किताब के साथ हुआ है, दुनिया की किसी किताब के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ। दुनिया की हर किताब समझने की खातिर पढ़ी जाती है, रहनुमाई हासिल करने की खातिर पढ़ी जाती है, लेकिन सिर्फ यही किताब है जिसको बिना सोचे समझे सुबह दोपहर रात इसको पढ़ा जाता है। समझने की गर्ज से नहीं, बल्कि इसको सवाब की गर्ज से पढ़ा जाता है। और यही इस किताब के साथ जुल्म और ज्यादती की जाती है, और ये ज्यादती सिर्फ एक तबका नहीं, मुसलमानों के तमाम तबके कर रहे हैं। उलमा भी कर रहे हैं, दीनी तबकात भी कर रहे हैं, इसके साथ ताजर भी कर रहे हैं, कारोबारी लोग भी कर रहे हैं, कानून साज और आइन साज भी इसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। दुनिया जो है इसके अंदर हर शोभाए जो दुनिया है, शोभा कायनात है, उसके साथ रहनुमाई हासिल करने के लिए इस किताब को पढ़कर सीखा जा सकता है और समझा जा सकता है।
اب علماء کرام نے اس کے ساتھ کیا کیا دینی طبقوں میں، اس کے ساتھ میں ایک متنازع ٹاپک کو لے رہا ہوں، لیکن ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارے دینی طبقوں نے اس کتاب کے بارے میں یہ تو بتایا کہ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، الف پڑھنے کی 10 نیکیاں، لام پڑھنے پر 10 نیکیاں، میم پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہر فرد ہر لفظ کے بدلے جب 10 نیکیاں ملیں گی تو ہم اپنی نیکیوں کا بینک بڑھانے کی خاطر اس کتاب کو دن رات پڑھتے ہیں اور بنا سوچے سمجھے پڑھتے ہیں، اور تمام عمر کے لوگ طوطے کی طرح اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اور آج ہم نے اتنی رکوع پڑھ لیے، آج ہم نے ایک پارہ پڑھ لیا، آج ہم نے قرآن پڑھ لیا، لیکن سمجھنے سے، رہنمائی اور نصیحت حاصل کرنے سے ہمیشہ قاصر اور محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بالکل شروع میں یہ کہہ دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، بے شک اس کتاب میں واقعی کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے اس میں تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اس چشمہ فیض سے سیراب وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو آب حیات کے متلاشی ہوں، اس سے اسی کی پیاس بجھے گی جو پانی پیے گا۔ پیاس بجھانے کے لیے پانی پینا ضروری ہوتا ہے۔ پانی کا جو ورد ہے، پڑھنے سے بول کر کبھی پیاس نہیں بجھتی، اور یہی کام ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس سے راہ دیکھنے کی بجائے ہم صبح و شام اس کا ورد کرتے ہیں، ایک ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں جو ہے کمانے کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور اپنی نیکیوں کا ایک سو کارڈ بیلنس جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی ایک ایسی کتاب آپ بتا دیں جو آپ کی زبان میں نہ ہو اور آپ اسے پڑھتے ہو۔ زبان نہ جاننا تو دور کی بات ہے، اگر آپ کو کچھ اپنی ہی زبان جو آپ کی مادری زبان ہے اس میں کچھ مشکل الفاظ آ جائیں یا مشکل اردو آ جائے تو آپ ایک صفحہ پڑھ کے تو اس کتاب کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتاب کے پڑھنے کی لذت نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ جو کتاب بنا سمجھے پڑھی جائے تو واقعہ ہی اس کی لذت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اگر آپ نے لذت کمانی ہے تو پھر اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اور اس میں عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں یہ کہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو آسان اور عام فہم بنا کر بھیجا۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیتے تو اس دنیا کے بے شمار مسائل، ہمارے سیاسی مسائل، ہمارے معاشی مسائل، کبھی بھی اس دنیا میں مسلمانوں کے اندر کم سے کم ملوکیت نہ ہوتی، نہ سرمایہ داری نظام ہوتا، نہ مذہبی پیشوائی باقی رہ جاتی۔ تمام لوگ قرآن کو پڑھتے اور اس کو سمجھتے اور سمجھ کر اپنی زندگی کو اللہ کے تابع بنا لیتے۔ سازش یہی کی گئی کہ قرآن پڑھنے کے لیے سمجھنا ضروری نہیں، بس اس کو پڑھے جاؤ، نیکیاں کمائے جاؤ۔ ایسا چکر دیا گیا کہ کتاب کا سمجھنا جو ہے وہ بے معنی ہو گیا۔ بغیر سمجھے اس کتاب کو دورا کر پڑھنا جو ہے بس یہ مقصد رہ گیا، اور اوپر سے مذاق یہ چل نکلا کہ اپنے مختلف رسومات کے دوران، خصوصی طور پہ انتقال کوئی کر جائے، فوتگی ہو جائے، سون کے دوران، چہلم کے دوران، ہم نے جی اتنے قرآن پاک پڑھ دیے، لوگوں کی طرف سے لسٹیں آنے لگ جاتی ہیں، فلاں مدرسے نے اتنے جو ہے قرآن پاک ختم کر دیے، اس جو
मुतवफ़ी है, जो फौत शुदा शख्स है, उसके सवाब के लिए हमने 1000 कुरान बख्श कर दिए, 1 लाख यासीन पढ़ के हमने बख्श दी। इसी तरीके से 1 करोड़ कलमा जो है उसका विर्द करके हमने बख्श दिया। हमने इस्लाम को बस इस तरह का एक मजाक बना के रख दिया। आला से आला किसी फिलासफर की किताब हो, हकीम, डॉक्टर की किसी की किताब हो, तो आप क्या उसको कभी भी ऐसा करेंगे कि मसलन हकीम की किताब है और आप उसमें एक जोशांदा का लफ्ज लिखा है, जोशांदा जोशांदा, या सौंफ, कलवंजी कलवंजी, इस तरह की विर्द लगाकर क्या आप अपनी बीमारी को, अपने जुकाम को, अपने बुखार को दूर कर सकते हैं? मेडिकल की किसी किताब में आप पैरासीटामोल पैरासीटामोल इस तरह की विर्द करने से क्या आपकी बीमारी दूर हो जाएगी? जबकि उस किताब की प्रैक्टिकल को समझेंगे नहीं, उस पर अमल नहीं करेंगे कि कैसे दवाई लेनी है, किस तरीके से लेनी है, उसके बगैर आप कैसे अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं? आप दुनिया का कोई भी नुस्खा रट लें और उसको पढ़ लें, तो वो नुस्खा जो है, वो पढ़ने से आपकी बीमारी का कभी भी इलाज नहीं करेगा। और इसी तरह जब आप कहीं नौकरी करने जाते हैं, तो आपको एक पेपर दिया जाता है जिसमें आपकी नौकरी के क़वायद ज़वाबित होते हैं, जिसको इंग्लिश में जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। उसके अलावा आपको मुख्तलिफ एसओपीज़ दी जाती हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दिए जाते हैं कि आपने किस तरीके से अपनी इन सर्विसेज को, अपनी खिदमात को किस अंदाज से, किस तरीके से आपने बजा लाना है। अब क्या आप मालिक के सामने बैठ के अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन है और ये एसओपीज जो है इसको पढ़ने लग जाएंगे, तो क्या आपका मालिक आपसे खुश हो जाएगा कि सुबह शाम मालिक को खुश करने की नीयत से आप काम कोई ना करें, उस पर ना जॉब डिस्क्रिप्शन पे अमल करें, ना एसओपीज पे अमल करें, लेकिन मालिक को खुश करने के लिए उसके सामने बैठ के अपने वो क़वायद ज़वाबित और वो कवानीन जो आपके लिए वज़ा किए गए हैं वो पढ़ते रहें, तो क्या आपका मालिक आपसे खुश होगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये दुनिया की एक मिसाल है। तो जो पूरी दुनिया का मालिक है उसको आप कैसे खुश करते हैं? हमें वजीफे बताए जाते हैं कि ये पढ़ें तो आपके सैकड़ों गुना जो है माफ कर दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर। क्या चोर सारा दिन चोरी करके मगरिब की नमाज के बाद बैठ जाए और 7 दफा अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार पढ़ेगा तो उसकी चोरी माफ हो जाएगी? क्या मालिक आजिर जो है वो अपने अजीर का हक मारेगा, अपने वर्कर का हक मारेगा? तो क्या अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार का विर्द करने से उसके गुनाह माफ हो जाएंगे? दुनिया का हर गुनाह कम तोलो, झूठ बोलो, शिर्क करो, सब करो, लेकिन अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार पढ़ने से क्या ये जराइम माफ हो जाएंगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा। सब कुछ जो है, अब हम अजीज दोस्तों ईमान मुफस्सिल पढ़ते हैं, हमारे ईमान का हिस्सा है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर। अब इसकी शुरू ही में जैसे हम ईमान लाते हैं, मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके बाद फरिश्तों पर और इसकी किताबों पर, बस मैं यहीं पे इस पे रुकता हूँ। ईमान लाने का क्या मतलब? ईमान लाने का मतलब क्या मानना है कि अल्लाह एक है और रसूलों पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना और किताब, क्या इस किताब को मानना ईमान है? नहीं, किताब को पढ़ना, रसूलों की जिंदगी को देखना और उनकी मानना, उनको भी मानना और उनकी भी मानना, ये ईमान है। और उस पर अमल करना, सबसे बड़ी बात है उस पर अमल करना, वो रहनुमाई लेना, वो ईमान है। हरगिज ईमान लाने का मतलब ये नहीं है कि आप करें तो अपनी मर्जी, लेकिन बिना सोचे समझे आप इस पर अमल करते चले जाएं। आपको कुरान मना करता है कि कम तोलो, ठीक तोलो, और आप कमी बेशी करें। ये ईमान नहीं है।
ये तो बल्कि एक दोहरी दुश्मनी है। गैर मुस्लिम जो हैं वो अगर कुरान नहीं पढ़ते और वो गलत काम करते हैं तो वो ना पढ़ के गलत काम करते हैं, लेकिन हम दो गलत काम करते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं, फिर पढ़ते समझ कर नहीं पढ़ते, और फिर अगर समझ कर भी पढ़ते हैं और फिर उस पर अमल नहीं करते तो ये फिर हमारा दोहरा मियार, और इसको ही मुनाफिकत कहते हैं। ऐसे ही लोगों को कुरान में मुनाफिक कहा गया है। साबका कौमें जो है वो क्यों बदनाम, क्यों तबाह हुई? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम क्यों तबाह हुई? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को बदफेली से मना किया गया कि बदफेली मत करो। अल्लाह के हदूद में रहते हुए, अल्लाह की कयूद और हदूद में रहते हुए अपनी जिंदगी गुजारो, लेकिन उन्होंने इससे हुक्म अदूली की, वो तबाह हुई। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की कौम क्यों तबाह हुई? उनको राहजनी करने से, नाप तोल में कमी करने से, तिजारत में बेईमानी करने से, अल्लाह के जो अहकामात हैं उन पर अमल करने के बारे में कहा जाता था, लेकिन वो इससे हुक्म अदूली करते थे, इससे मुनकर होते थे। तो तब उन पर अल्लाह का अजाब आया। कौमे नूह भी हुक्म अदूली पे तबाह हुई, कौमे आद भी हुक्म अदूली पर तबाह हुई। और फिरौन क्यों तबाह हुआ? वो भी तो अल्लाह की हदूद से तजावज करता था, वो तो खुद को खुदा मानता था, उसने भी अल्लाह की किताबों पर जो है ईमान लाने से इनकार किया, तब भी वो तबाह हुआ। तो इन तमाम अक़वाम की तबाही और उसको सबक हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में इन कौमों का जिक्र किया है। अब जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा आ रहा है, लेकिन हम पढ़े जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि इसमें क्या है। और इसी तरह से जैसा कि मैंने पहले कहा कि भाई ये तमाम कुरान के अंदर तमाम ज़ाब्ता-ए हयात और तमाम जिंदगी गुजारने के जो तरीके हैं अल्लाह ताला ने रेफरेंस के तौर पे दीगर कौमों और साबका कौमों का जो जिक्र किया है, उसके अंदर रहते हुए अजीज दोस्तों हमने इससे सबक हासिल करना है, और सबक हासिल करके हमने अपने आमाल को दुरुस्त करना है। और उसके बाद फिर वही बात आ जाती है कि हदायत भी फिर उसी के लिए है जो हदायत लेना चाहता है। जैसा कि पिछली आयत में जिक्र किया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, के मुत्तकियों के लिए हदायत है, हर तरह के लोगों के लिए इसमें हदायत नहीं। अल्लाह पाक झूठे मुशरिक को रास्ता नहीं दिखाता, इसलिए कुरान आसान है, उनके लिए आसान है जो हदायत चाहते हैं। कुरान समझने के लिए आसान है, रट्टा लगा कर जो है कुरान पढ़ना जो है वो मकसूद नहीं है। 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है। अब कुरान हमारी तमाम जिंदगी में है, हमारे सोने उठने बैठने हर हर तरीके के हर अमाल जो है, किस तरह हमने अपनी जिंदगी गुजारनी है, क्या हमारी लाइफ का डिसिप्लिन हो, उसको कैसे गुजारना है, नमाज किस तरह पढ़नी है। अब हाफिज़े कुरान हैं, कारी हजरात हैं, आगे इमामत कर रहे होते हैं, पीछे मुक्तदी नमाज पढ़ रहे होते हैं। पढ़ाने वाले को नहीं पता कि मैं कुरान में क्या पढ़ रहा हूँ, सुनने वाले को नहीं पता कि मैं क्या सुन रहा हूं। अगर कम परसेंटेज, कम मिकदार में अगर पढ़ाने वाले को पता है, तो कम से कम सुनने वाले को इसका इल्म नहीं कि वो क्या सुन रहा है, वो इस किताब के साथ जो है, वो जो पीछे कुरान में पढ़ी जा रही है वो क्या सलूक कर रहा है। तो वो उसमें जो है कुरान को बिना समझे जो है वो कुरान में जो है वो इन्वॉल्व है, और इस तरीके से कि वो पढ़ रहा है कि उसको समझ नहीं आ रही। एक हदीस है कि बेशक अल्लाह ताला इस किताब के जरिए कुछ कौमों के दर्जात बुलंद करता है और कुछ को तबाह कर देता है। तो मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ और उसमें
میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک جو ہدایت لینے والے لوگ ہیں ان کے قرآن درجات بلند کرتا ہے، اور پھر دوسروں کو تباہ کرتا ہے دوسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن سے رہنمائی نہیں لینا چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی اور جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر جی کامران بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی۔ اپنا بخاری بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران بھائی نے پورے 20 منٹ جو ہے وہ درس پیش کیا اور بڑی اچھی پریزنٹیشن تھی، لائٹ کا بھی بڑا اچھا انتظام تھا، کیمرے کی سیٹنگ بھی بہت اچھی تھی۔ آیت کی تصحیح بھی آپ نے شروع میں کروائی، لیکن دوبارہ بھی انہوں نے وہی مدکر والے لفظ میں غلطی کی، تو آیت کے حوالے سے تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت تھی، وہ آپ نے کی، لیکن دوبارہ بھی یہ لفظ ان سے غلط پڑا گیا۔ مواد بہت ہی اچھا تھا، اور جتنا اچھا مواد تھا اسی انداز سے ان کا انداز جو پیش کرنے کا تھا وہ بھی بہت اچھا تھا۔ جہاں کہیں ضرورت تھی اتار چڑھاؤ کی تو لب و لہجے میں اتار چڑھاؤ بھی بہت ہی اچھے انداز میں پیش کرنے میں آج وہ کامیاب رہے۔ اسی طرح آخر میں ایک حدیث کے ذکر کے سوا فہم قرآن کے حوالے سے اور عمل قرآن کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ بہت سارا مواد ہے۔ آخر میں جو ایک حدیث پیش کی وہ بھی بہت اچھی تھی، اگر اس کو بھی کہیں درمیان میں پیش کر کے تھوڑی سی اس کی بھی تشریح ہو جاتی تو اور زیادہ درس میں جو ہے وہ اچھا پن نمایاں ہو جاتا۔ دوران درس انہوں نے ایک لفظ متنازع استعمال کیا کہ میں ایک متنازع بات کرنا چاہتا ہوں، تو ایسا لفظ اور ایسی بات اس سے ہمیں ہر صورت میں گریز کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس اس کے متبادل الفاظ موجود ہیں کہ وقت کے حالات کے حساب سے میں ایک سخت بات پیش کرنا چاہتا ہوں، یعنی کوئی ایسا لفظ پیش ہو جائے کہ آپ اپنا مدعا بھی بیان کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ایک ایسے لفظ سے بھی ہم گریز کر لیں کہ جس کی تاثیر جو ہے وہ بہرحال منفی ہو۔ فہم قرآن کے حوالے سے، تدبر قرآن کے حوالے سے ٹو دی پوائنٹ عنوان کے مطابق انہوں نے بہت ہی شاندار تیاری کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو پیش کی ہے، اور ظاہر ہے کہ معاشرے میں آج کے دور میں اس کی کیا ضرورت تھی اس کی بھی مثالوں کے ذریعے بہت اچھے انداز میں انہوں نے اجاگر کیا ہے، اور بالخصوص ان کے جو پیش کرنے کا انداز ہے، جو ٹھہراؤ ہے، وہ مجھے بہت پسند آیا، اور امید ہے کہ اگلے دروس میں یہ مزید پالش ہو کر سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ آپ کا جی، ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آپ نے جو نا وہ تبصرہ کیا اس پہ۔ تو اپنا کامران بھائی، مجھے تھوڑا سا احساس ہوا آگے پروگرام شروع میں کہ آپ کی اپروچ نیگیٹو رہی۔ نیگیٹو اپروچ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک گلاس آدھا ہے تو آدھا بھرا ہوا ہے، آدھا خالی ہے، تو ہماری اپروچ آدھی بھرے ہونے والی کیوں نہیں، آدھے خالی کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے یہی بات جو ہے پازیٹیو اپروچ کے ساتھ یہ ساری باتیں جو وہ کہہ سکتے ہیں۔ انسان جیسے قاری صاحب نے ابھی مثال بھی دی نا متنازع پہ، تو اس میں الفاظ ہوتے ہیں جو آپ الفاظ استعمال کر کے مثبت طریقے سے وہ لے کے جاتے ہیں۔ تو دوسرا یہ کہ جو آپ نے اس میں خاصی تنقید کی چیزوں پہ، جیسے 10 نیکی والی جو ہے نا بتایا کہ جیسے بتایا وہ حدیث ہے نبی علیہ وسلم کی، بڑی مسلمہ حدیث ہے کہ جو پڑھا جاتا ہے اس کو نہ بھی سمجھ پڑے تب بھی اس کی نیکی ہے۔ پھر یہ جو طوطے کی طرح رٹتے ہیں، تو پھر ذکر کی آپ نے تھوڑی سی جو اس پہ ہلکا سا کرٹیسزم کیا۔ تو جو معاشرے میں جو چیز چل رہی ہے اس میں ہمیں جو چیز اجاگر کرنی ہے وہ آپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ نے کافی کوشش کی کہ لوگ سمجھ کے پڑھیں اس کو، لوگ جو ہے اس کو بغیر سمجھے نہ پڑھیں۔ تو اس کے لیے نا خاصی اور اپروچ آپ کر سکتے تھے۔ میں ایک پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے حوالہ جات کیا تھے، کہاں سے آپ نے جو ہے نا وہ چیزیں لی ہیں، یہ کہاں سے پڑھے آپ نے؟ یہ کافی سارے میں نیٹ سے چیزیں لیتا ہوں، ہاں جی، اور انٹرنیٹ کے ساتھ تو جو وابستہ رہتا ہوں، میں آیت کو ڈالتا ہوں، پھر اس کے علاوہ کچھ تفاسیر بھی مجھے ہمیشہ یاد نہیں رہتا، میں نے آفس میں ہی وہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے ٹھیک، تفہیم القرآن کے علاوہ، جی اس جی، میں سے میں کبھی وہ کن کا ترجمہ ہے مجھے وہ یاد نہیں رہتا۔ ٹھیک، پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ جو مثلاً میں جیسے یہی آیت نمبر ہے 17 ہے،
تو اس کو میں نے مطلب سورہ قمر کی تو تنظیم اسلامی کے لٹریچر کو بھی دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، دعوت اسلامی کے لٹریچر کو بھی دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ کافی سارا وہ آپ نے مجھے جو قرآن حدیث.com بھیجا تھا تو اس کو میں نے کھولنے کی کوشش کی تھی، اس میں بس وہ لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور وہ باقی چیز مجھ سے اوپن نہیں ہو رہی تھی. تو پھر یہ تھا کہ بھی آج کل وہ آفس میں بھی کافی زیادہ کام ہے، تو میں پھر چھٹی کے بعد کوئی 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہے نا نکال کے ریسرچ کر کے جو بھی وہ بھی ساتھ ساتھ کرتا ہوں. تو میں زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے انٹرنیٹ سے جو ہے، اور پھر کوئی ڈسکشن کر لیتا ہوں، کچھ اپنے ایسے دوست ہیں جو مذہب سے ریلیٹڈ جو گفتگو کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی کہ جی مجھے یہ موضوع ملا ہے تو مجھے اس میں آپ کچھ حوالہ جات دے دیں، تو وہ پھر ڈسکس ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بھی کچھ چیزیں میرے سے جان لیتے ہیں، میں بھی جان لیتا ہوں. تو بس اصل میں حالانکہ تجوید میری ٹھیک تھی، یہ دوسری دفعہ مجھے احساس ہو گیا تھا میں دوبارہ غلط پڑھ گیا ہوں، لیکن ابھی میں روانی میں پڑھوں گا بالکل ٹھیک پڑھوں گا. دوبارہ پڑھیں ذرا لیکن آپ وہ روانی. سب وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہاں صحیح پڑھا آپ نے بالکل. تو اصل تو میں وہ بالکل اس شروع تھا وقت تو میں نے اس لیے روکا تھا کہ بالکل شروع تھا تو میں نے کہا کہ تو ویڈیو وہ جب اصل میں بنا نا رہے ہیں تو اس کو ذرا وہ صحیح آ جائے. ایک دم پریشر جب آ جاتا ہے نا تو وہ قرآن کے حوالے سے بندہ ویسے بھی ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی نہ ہو اور وہ غلطی ہو جاتی ہے اس طریقے سے. کامران بھائی تو آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی تیاری کی ہے اور جیسے آپ نے بتایا جس طریقے سے آپ نے تیاری کی یہی طریقہ ہوتا ہے تیار کرنے کا. ماشاءاللہ آپ نے پرنٹڈ لٹریچر بھی پڑھا, آپ نے انٹرنیٹ پہ ریسرچ بھی کی, اس کے بعد آپ نے ڈسکشنز بھی کی. اچھا لیکن مجھے تھوڑا سا احساس یہ ہوا کہ اس دفعہ آپ کو ٹائم کم ملا ہے تیاری کرنے کا. میرا احساس جی صحیح ہاں ہے غلط بالکل, ہے؟ نہیں صحیح آپ کو ملا ہے. میں بلکہ یہ حدیث مجھے نہیں مل رہی تھی تو کل وہ ڈاکٹر سہیب ظفر صاحب آئے ہوئے تھے ہمارے پاس, اچھا میں نے کہا جی مجھے حدیث دیں, تو یہ حدیث لانی میں نے سینٹر میں ہی تھی اور اس کے اوپر بہت زیادہ واقعی ان کا قاری صاحب کا قاری صاحب جو ہیں انہوں نے بہت اچھا وہ نکالا. میں بھی وہ ایک تو مجھے اس میں یہ نہیں ملا, وہ ورنہ میں پریکٹس کرتا ہوں نا کہ 20 منٹ میں اس کو جی جی کنٹرول کر لوں, تو میں بالکل پریکٹس نہیں کر سکا. نارملی میں نے 12 صفحے اپنے پوائنٹس میں وہ نوٹ کر لیتا ہوتا ہوں نا, یہ پوائنٹس میں نے بولنے ہیں, تو وہ 12 صفحے جو لکھے ہوتے ہیں نا وہ 20 منٹ کے اندر کور ہو جاتے ہیں میرے. تو اس بار میں نے اندازہ تو یہ رکھا تھا کہ 12 صفحے, لیکن اس کے باوجود وہ کام, پھر ٹائمر مجھے واچ ٹائم چلانا بھول گیا میں. خیر وہ وہ جب میں آپ کو اس سے بتا رہا تھا. ہاں تو وہ 4-5 منٹ کے بعد میں نے چلایا, صحیح تو اس میں پھر وہ جب صحیح ان ٹائم چلا لیتا ہوں نا تو میں پھر اپنے وہ مواد کو فوکس کر لیتے ریڈیوس ہیں. کرتا, فوکس کر لیتا ہوں. تو اس کو میں نے لانا تھا اور بس کچھ چیزیں مس ہو گئیں, لیکن یہ ہے کہ مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ایک لٹریچر سے جڑا ہوا ہوں, پڑھ رہا ہوں. اس طرح اگر مطلب میں آپ کے اس تربیت مدرسین پروگرام میں نہ ہوں تو شاید میں اگر قرآن پڑھوں تو ویسے ہی پڑھوں جیسے میں نے خود ذکر کیا ہے کہ بھئی بس طوطے کی طرح. تو یہ اب چیزیں جو ہیں سمجھ, جو میرے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں اس چیز چلیں کو. الحمدللہ. مثلا یہ کہ ایک احساس سے اجاگر ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جی. جب جی بنیاد پر اور احساس اجاگر ہوتا ہے نا پھر اصلاح کرنا موقع باقی رہتے ہیں. جی میں اس میں پھر دوسرا یہ چاہوں گا کہ یہ میرا خیال 7واں ہو گیا, اگلا آخری یا 8واں. اگلا آخری ہوگا 8واں ہوگا انشاءاللہ. ہاں تو آپ کا جو اگلا ہوگا میں اس نیکسٹ سیشن کو بھی چاہوں گا کہ میں جوائن رکھوں نہیں تاکہ کامران بھائی نہیں, وہ بہت زیادہ ہو جائے گا. اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ آپ نے بڑی محنت کے ساتھ یہ سارے پروگرام کیے. آپ پھر ریگولر پروگرام شروع کریں, اپنا دینا پروگرام شروع کریں تو پھر آپ کی ریگولر پریکٹس ہوگی. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ نہیں, 8 سے 6 بلکہ 6 کافی ہوتے ہیں. 8 تو جو ہے نا ایکسیڈیڈ ہے. 8 ہم نے اس لیے رکھے ہیں کہ کوئی بھائی اگر 2 کسی کے ڈراپ ہو جائیں نا تو وہ آپ نے پورے کر لے. تو الحمدللہ آپ نے بڑی محنت کی ہے, آپ کا مواد اکٹھا ہو گیا ہے, آپ کا ساری ویڈیوز اپنی موجود ہیں, تو آپ اس کو دیکھیں. جو بھی بزرگوں نے, جو ساتھی تھے انہوں نے تبصرہ کیا ہے اس کو آپ سنیں, اور باقی پریکٹس ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں. جو ایک ہوتا ہے ایک آپ کو پتہ چل, جیسے آپ پہلے شروع بالکل تقریری انداز میں کرتے تھے, آج ماشاءاللہ آپ کا بالکل انداز صحیح تھا. آج آپ کا پھر درس کا انداز تھا, تھرو آؤٹ آپ کا درس کا انداز رہا ہے, کہیں بھی تقریری انداز نہیں آیا. تو بہت چیزیں آپ کی جو ہے نا امینڈمنٹ ہو گئی. پھر آپ کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ یہ کہ آپ کو ادائیگی آتی ہے, کس طرح سے ادائیگی کرنی ہے. تو پھر صرف اپروچ کی بات, جیسے آج آپ کی اپروچ تھوڑی سی شروع سے نیگیٹو کی طرح چلے, نیگیٹو اپروچ نہیں رکھنی چاہیے, پازیٹیو اپروچ رکھنی چاہیے.
الفاظ جو سلیکشن الفاظ کی اچھی ہونی چاہیے. تو اس میں نا سننے والوں وہ یہ مجھے ایک ہمارا پروگرام تھا ریاض میں, تو اس میں جب یہ پاکستان فرنٹ والا تجربہ ہوا تھا تو قاضی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے وہاں پہ, تو سوالات وغیرہ ہو رہے تھے. تو ایک پرچی آئی, میں میری ذمہ داری سے اس وقت, تو میں نے پڑھنے سے انکار کر دیا اس کو. دیکھا صاحب نے کہ نہیں پڑھیں آپ. میں نے پڑھی تو بڑی سخت سے الفاظ تھے. تو قاضی صاحب نے نا اس کے بعد اس پہ کہا کہ دیکھیں اردو زبان اتنی باج نہیں ہے کہ اپنا معافی ضمیر جو آپ اچھے الفاظ میں بیان نہ کر سکیں جو سننے والے کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے. تو انہوں نے اس طریقے سے اس پہ تبصرہ کیا. تو یہ کہ جو ہم ایز اے مدرس ہوتے ہیں نا, مدرس ہونے کی حیثیت سے جو 8 یا 10 یا 15 یا 20 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارا نا ان کے ذہن کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتا ہے. تو اگر ہم کوئی نیگیٹو بات کریں یا نیگیٹو مثال دیں تو ان میں سے کچھ لوگ اپنا ذہن بند کر لیں گے فوراً, کہ ان کو جو اپیل نہیں کرے گی یا ان کو ہرٹ کرے گی. وہ بیٹھے ہوں گے لیکن آپ کی بات نہیں سنیں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات سنتے رہیں. تو ہماری اپروچ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی کنفلکٹنگ بات نہ کرے سیاسی قسم کی یا تبصرے کے لحاظ سے, کہ جس سے وہ ان کا ذہن بند ہو اور ان کی اصلاح نہ ہو سکے. وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں یہ کہ بہت محبت کے ساتھ اور پازیٹیو اپروچ کے ساتھ جو ہے نا, وہ ان کو پھر جو ہے نا آدمی ان کے ذہن کو, ان کی شخصیت کو اپروچ کرتا ہے, تاکہ وہ جو ہے نا بلاک بھی نہ ہو اور بات سنتے. جی بخاری صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ جی بالکل ٹھیک ہے, وہ خود بھی ان کو سمجھ آ گئی. ایک آدھ مثال میں نے بھی دے دی, کیونکہ معاشرے میں یہ جہاں کہیں بھی درس دیں گے, خواہ وہ DHA ہو خواہ وہ روایت ہو, دونوں ہی برابر ہیں اس حوالے سے کہ جب یہ درس دیں گے تو اس میں زیادہ تر وہی لوگ ہوں گے جو اسی طرح طوطے کی طرح پڑھنے والے, پڑھنے والے کی مقدار اور تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. تو اس میں پھر ہمیں ان کی نفی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ان کو اسی چیز کے ساتھ لے کر اور بہتری کی طرف لے جانا ہوگا. یعنی اگر ایک الف لام میم 10 ان کی اگر حروف ہیں, ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں, تو یہ بھی حدیث ہے. تو ہم اس کی نفی نہیں کر سکتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب صرف ایک حرف پڑھنے پر صرف 10 نیکیاں مل رہی ہیں اور بغیر سوچے سمجھے پڑھنے پر مل رہی ہیں, تو جب ہم سوچ سمجھ کر پڑھیں گے تو اس نیکیوں کی مقدار میں اضافہ ہوگا. اسی حرف کو جب ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے, اسی حرف کو جب ہم تشریح کے ساتھ پڑھیں گے, اسی حرف کو جب ہم کسی اور کو سمجھائیں گے, اسی حرف کو ہم جب سوچ سمجھ کر پڑھیں گے اور پھر جب عمل کریں گے, تو پھر یہ تعداد 10 نہیں رہ جائے گی. یہ ایک ایسی مقدار چلی جائے گی کہ جس کو ماپنے کا پیمانہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو اس طرح ہم لوگوں کو انہی الفاظ کے ساتھ جب ہم لے کر چلیں گے تو آسانی ہوگی. جب یک لفظ نفی کریں گے کہ بھائی صرف وہ طوطے کی طرح پڑھ رہے ہیں یا فوتگیوں پر اتنے قرآن پاک کی ہے, تو اس کی اپنی افادیت اپنی جگہ موجود ہے, لیکن قرآن اصل اس لیے نہیں آیا تھا. ہم اس چیز کو ذکر ایک لائٹ انداز میں کر کے پھر ہم اپنے اصل مفہوم کی طرف جائیں تو یہ بات کسی کو بھی انشاءاللہ تعالی بری نہیں لگے گی. یہی چیز میں اسی لیے تو چاہ رہا تھا کہ مجھے اگر ایک آدھ پروگرام اور کرنے کا موقع ملے گا تو یہ چیزیں کور ہو جائیں گی. ایک پروگرام کرنے کا موقع ملے گا آپ کو, لیکن آپ کہہ رہے تھے اگلے پورے پروگرام اس میں نہیں دے سکتے, اس میں جنہوں کے کچھ نئے لوگ جن کو ان کو آنا چاہیے. ایک بات میں اس میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں, بھائی لوگوں کے عقیدے بنے ہوتے ہیں, اور عقیدہ جو ہے نا وہ انسان کی زندگی کے ساتھ جاتا ہے. جو ہم لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس سے عقیدے کو جو ہے نا وہ ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں, اس عقیدے کو کہ یہ غلط عقیدہ ہے, یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. تو اس کو اگر آپ ڈائریکٹلی ہٹ کریں نا تو وہ بندہ بالکل برداشت نہیں کرتا, عقیدے پہ ہٹ نہیں برداشت کرتا. جیسے کوئی بھی عقیدہ بنایا ہوا تو اس کو جیسے کہتے ہیں نا ماب میں جا رہے ہوں, تو اگر آپ نے کسی کو رستے سے ہٹانا ہے تو ایک تو طریقہ یہ کہ اس کو دھکا مار کے اٹھائے, اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ موو کرے اور گریجولی اس کو رستے میں سے ہٹا دیں. تو جو ہمارا اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ ہٹ کر کے نہیں ہٹانا, بلکہ اس کے ساتھ موو کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کو جو ہے نا وہ اپنے رستے پہ لے کے آنا ہے. بس یہ مینلی فرق ہے. تو نہیں, آپ ماشاء اللہ جو ہے نا بہت سمجھدار ہیں ماشاءاللہ, اور آپ میں اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے, آپ بہترین مثالیں جنریٹ کرتے ہیں, اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ پروگرام کے دوران مثالیں جنریٹ کریں, اور جو مثالیں ہوتی ہیں نا وہ انسان کو زیادہ دیر تک یاد رہتی ہیں. اللہ نے آپ کو بہت بڑی صلاحیت دی ہے. اب انشاءاللہ کوشش کریں, اور ایک پروگرام انشاءاللہ آپ کو اور اپرچونٹی ملے گی کرنے کی, کیونکہ یہ لاسٹ نہیں تھا, سیکنڈ لاسٹ تھا. تو انشاءاللہ جو ہے نا اس میں آپ اچھا سے ٹاپک لیں اور اس کی تیاری کریں. آپ جزاک اللہ خیر. دی تو آپ اپنا کامران بھائی آپ دعا کروا لیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
للہ رب العالمین۔ یا اللہ، ہم جو قرآن کا سبق سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں بہترین اپنا قرآن سمجھنے اور سمجھانے والا بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان آمین۔ جزاک اللہ خیر جی۔ بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عطا فرمائے جی۔ کامران بھائی، پرویز بھائی، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم